अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत बड़ी बड़ी ख़तरनाक किस्म की खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। और आज के वीडियो में मैं ये सोच रही थी कि कौन सी खबर मैंने आपको पहले देनी है, कौन सी खबर मैंने आपको बाद में देनी है। इसलिए पूरा व्लॉग सुनिएगा, क्योंकि मेरी जो रिसर्च होती है वो आप समझ लें कि 200-400 खबरों के बीच में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं वो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। चलिए जनाब, सबसे पहली खबर जो है वो एक बड़ी ताज़ा हवा का झोंका। जैसे कि आपको पता है कि वो तमाम लोग जो 9 मई के सानहे में मुलव्विस थे, उनके साथ तो जो कुछ हो रहा था, लेकिन जनरल आसिम मुनीर के बारे में जिन 4 लोगों से बड़ी साजिश करवाई थी न्याजी साहब ने, फाइनली उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अगर रेफरेंस बताऊं तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि अगर मैंने इस तरह डायरेक्ट मुल्जिमान के नाम बताए तो शायद आपको पता नहीं चलेगा। आप सब लोगों को मैं अपने प्रीवियस व्लॉग्स में, अगर आप मुझे फॉलो करते रहे, तो बता चुकी हूँ हज़ारों बार कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनको किसी भी सूरत न्याजी साहब नहीं चाहते थे कि वो आर्मी चीफ बने। इसके लिए उन्होंने एक बड़ी साजिश तैयार की थी, क्योंकि जो आर्मी चीफ हैं वो सैयद हैं और अहले सुन्नत फैमिली से हैं, और क्योंकि एक मरतबा उनको ईरान जाना पड़ा था और वहाँ पे एक दिन का उनका स्टे भी था। इसी बात को प्ली बनाकर न्याजी साहब ने जो है मुबैना तौर पे जनरल फैज़ साहब के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया था। उस मंसूबे के तहत इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने सऊदी अरब को ये शिकायत लगाई थी कि क्योंकि ये जो शख्स है, तब वो आर्मी चीफ नहीं बने थे, अभी बनने के लिए कैंडिडेट थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है यानी कि जनरल सैयद आसिम मुनीर, ये जनरल बनने की अहलियत इसलिए नहीं रखता क्योंकि ये अहल तशी है, और अगर ये आ गया तो ये हमारे मुल्क के अंदर ये कर देगा, वो कर देगा। और सऊदी अरब को इन्होंने काफ़ी भड़काया था, यहाँ तक कि सऊदी अरब ने हमारी यहाँ की गवर्नमेंट और बाजवा साहब से भी कह दिया था कि अगर ये बंदा जो है ये अहल तशी है तो फिर आप इसको रहने दीजिए। मगर बाद में इनका जो डेटा है वो निकलवाया था जनरल फैज़ ने और न्याजी साहब ने, और जो डेटा निकलवाने के लिए जनरल आसिम मुनीर की फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उन सब का जो फैमिली ट्री है, उन सब का जो डेटा है वो निकालना एक बड़ा हसास मामला था, ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो इसके लिए चुना न्याजी साहब ने बलूचिस्तान को। अब बलूचिस्तान में इन्होंने जनाब अली किया क्या, इन्होंने वहाँ पे नादरा के जो बड़े अफसरान हैं, टोटल 4 अफसरान थे, सीनियर्स और जूनियर्स, उनको पकड़ा और उनको कहा कि आपने जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी पूरी फैमिली का डेटा, उनके आईडी कार्ड्स की तफसीलात और उनकी जो फैमिली ट्री की तफसीलात हैं वो आपने हमें देनी है। अब वो जो 4 अफराद हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले नादरा के डायरेक्टर थे जिनका नाम था आसिम हुसैन बुखारी, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो साहब हैं उनका ताल्लुक भी बताया जा रहा है बलूचिस्तान से, और उनका जो नाम था वो था जनाब अली डेप्यूटी असिस्टेंट थे, ये डेप्टी असिस्टेंट ट्रेनी थे, और इनका नाम है जी सैफुल्ला। तीसरे नंबर पे जो साहब आते हैं इनका ताल्लुक जो है कोहलू से बताया जाता है, और ये जूनियर एग्जीक्यूटिव थे और इनका नाम था जी फारूक अहमद। इन्होंने 14 के करीब शनाख्ती कार्ड जो कि जनरल आसिम मुनीर की फैमिली और फैमिली के इर्द गिर्द जितने भी क्लोजेस्ट यानी कि रिश्तेदार थे, उनके आईडी कार्ड्स निकाल कर न्याजी साहब को दिए थे, और न्याजी साहब ने उनका गलत इस्तेमाल किया था। लेकिन वो कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, फाइनली जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बन गए, उनको रोक नहीं सके ये लोग, और अब उनके खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका है। FIA के अंदर एप्लीकेशन दे दी गई है, और नादरा ने जो है ये चीफ ऑफ स्टाफ के खिलाफ ये जो सारी एक पूरा एक खेल रचा गया था, इसमें ये जो 3 से 4 अफराद थे इनकी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, इनको बार बार बुलाया जा रहा था ताकि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। अब इन्होंने जो जो कन्फेशंस किए हैं उन कन्फेशंस के बाद अब इनके खिलाफ जो मुकदमा है वो FIA में किया गया है, और अब देखते हैं कि इसके बारे में आगे क्या होता है। तो ये जो न्याजी साहब हैं ये कोई अभी सानहा 9 मई के बाद से ये सारे किस्से नहीं कर रहे हैं, वो शुरू से ही लोगों को उकसाते आए हैं, भड़काते आए हैं। वो क्या कहते आए हैं, वो शुरू से ये नहीं कहते आए हैं कि हुंडी के जरिए पैसे भेजो, वो ये नहीं कहते आए कि अपने बिजली के बिल्स जला दो, यानी कि वो हमेशा से लोगों को रियासत के खिलाफ बगावत पे उकसाते रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरा, और वो भी इस तरह का मुबैना तौर पर दावा करते हैं कि 96 में इनको लॉन्च किया गया था। क्या कह रहे हैं खुद ही सुन लीजिए। हम लड़ेंगे, अच्छा, इस फिक्र के साथ हमारे ऐलान जंग है, उनका हम लड़ेंगे। यहूदियत, इसराइलियत, इसके पाकिस्तान में दखल, हजरत आपको यकीन होना चाहिए कि 1996 की खबर है कि 2020 तक जनूब एशिया में इसराइल ने अपने नेटवर्क को मुकम्मल करने का प्लान बनाया हुआ है, और उसके लिए इमरान खान की खिदमत हासिल की जा रही हैं।
ہم نے حضرت اس نیٹ ورک کو تباہ و برباد کیا. چلیے جناب، اگلے پوائنٹ پہ جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی خبر آپ کو یہ بھی دے دوں جو کہ اب تک آپ کو پتہ چل بھی گئی ہوگی کہ تحریک اصلاحات جو پارٹی ہے اس نے وہ ضم ہو گئی ہے نون لیگ میں، اور ابھی اس وقت جو ہے نون لیگ میں تقریباً تمام لوگ جانا چاہتے ہیں. رانا ثناء اللہ کا بھی یہی کہنا ہے، لیکن میرے رانا ثناء اللہ اور جو نون لیگ ہے ان سے یہ کہنا ہے کہ جو ناراض ساتھی ہیں ان کو منا لیں. مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اور اگر ماضی میں آپ باغی صاحب کو، یہ جن کو داغی کہہ کے بلایا کرتے تھے، ان کو اگر آپ منا سکتے ہیں تو ان کو آپ کیوں نہیں منا سکتے؟ ٹھیک ہے، پارٹی کے اندر اپنے جو اختلافات ہیں وہ ہو سکتے ہیں، بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کسی کو نکال دیں. اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ ہے نا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کا ذمہ میں نہیں اپنے اوپر لینا چاہتی، بہت عرصہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. چلے جی، میں دوسروں کا نام لگاتی ہوں. وہ ایک صحافی ہیں جی، عمران شفقت. انہوں نے اور ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے صحافی ہیں، ان کا پورا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک ڈسکشن کر رہے تھے، اور وہ ڈسکشن میں نے بھی سنی تھی. اور یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، یہ انفارمیشن سب کے پاس ہے، لیکن میں ان کا نام لے کے اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ ابھی تک وہ یہ بات کھلے عام کر چکے ہیں، اور باقیوں نے یہ بات جو ہے وہ ڈھگے چھپے الفاظ میں کیا. تو اب کیونکہ وہ کھلے الفاظ میں یہ بات کر چکے ہیں تو میں انہی کے ریفرنس دے کر آپ سے یہ بات کرتی ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی 9 مئی کے جو واقعات پیش آئے ہیں اس میں بظاہر تو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں جنہوں نے توڑ پھوڑ کی. اچھا، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جتنے بھی لوگ پکڑے گئے تھے اب ان سب نے پہلے تو کنفیشنز کیے، لیکن اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اب وہ فائنلی یہ بات مان گئے ہیں، انہوں نے کنفیشن کر لیا ہے کہ ہمیں یہ تمام تنصیبات دکھائی گئی تھیں اور یہ تمام تنصیبات کی ٹریننگ ہمیں زمان پارک میں ملی تھی. مگر وہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف تو مقدمے درج ہو گئے ہیں، لیکن جو ماسٹر مائنڈز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ فارمیشن کمانڈرز کی جو فائنل میٹنگ کے بعد اعلامیہ جاری ہوا تھا ISPR کی طرف سے، اس میں انہوں نے صاف کہا تھا کہ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے انہوں نے تو کیا ہے، ان کو تو سزا ملے گی، لیکن جو ماسٹر مائنڈ ہے ان کو بھی سزا ملے گی. تو اس میں 4 جنرلز کے نام جو ہیں وہ اس وقت تک آ رہے ہیں، جس میں سے 3 جنرلز کا نام سامنے آ چکا ہے، چوتھے کا نام نہیں لیا جا رہا، اور میرا خیال ہے چوتھے والے جو ہیں وہ حاضر سروس ہوں گے، اس لیے ان کا نام نہیں لیا جا رہا. اب اس میں جو ایک جنرل کا نام آ رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 4 جنرلز ہیں انہوں نے مل کر 9 مئی کا پورا واقعہ پلان کیا تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ عادل باجا جیسے لوگ اور جتنے بھی سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں جن کو بھرتی کیا گیا، جنہوں نے مانا ہے کہ ان کو پیسے پے کیے جاتے تھے، ان سے اپنا بیانیہ جو ہے یہ لوگ بنواتے رہے ہیں. اس میں جو 4 جنرلز ہیں اس میں ایک جنرل ظہیر الاسلام کا نام انہوں نے لیا ہے، دوسرا جنرل فیض حمید کا نام انہوں نے لیا ہے، تیسرا امجد شعیب صاحب کا نام انہوں نے لیا ہے، اور چوتھے صاحب کا نام یہ نہیں لے رہے ہیں، مطلب وہ کوئی حاضر سروس ہیں. تو وہ میرا خیال ہے آپ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، شاید وہ والے نہ ہوں کہ جو کہتے تھے کہ جی ابھی حکومت کو اتنے مہینے دینے چاہیے، پھر یہ ہوگا وہ ہوگا، میرا خیال ہے وہ بھی ہو سکتے ہیں. بہرحال اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف، لیکن یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اگر یہ 4 جنرلز شامل تھے تو پھر ان کو بھی سزا ہونی چاہیے. لیکن جو باڈی لینگویج نظر آ رہی ہے جنرل عاصم منیر کی، لگتا نہیں ہے کہ وہ چھوڑیں گے اگر کوئی ملوث تھا، کیونکہ یہ خبر بھی سامنے آئی کہ جتنے بھی ریٹائرڈ جنرلز تھے یہ سارے مل کر گئے جنرل عاصم منیر کے پاس، اور انہوں نے جا کر نہ صرف گلہ کیا، شروع میں تقریریں کی، انہوں نے کہا ہم بڑے پیٹریوٹک ہیں، ہم نے اتنی جنگیں لڑی ہیں، ہم غازی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم شہیدوں کے بچے ہیں، تو نیازی صاحب کو آپ معافی دے دیں اور ہمارے ملک کے لیے نیازی بہتر ہے. تو بتایا جاتا ہے، بتانے والے یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب جو پہلے خاموشی سے دیکھتے رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ شٹ اپ کال دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگ پینشنرز ہیں، اگر آپ لوگوں کو سیاست کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنی پینشن کو تیاگ دیجئے، چھوڑیے اپنی پینشن کو، جائیے سیاست کیجئے. تو جب پینشن کا نام آیا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اگر سیاست کرنی ہے تو آپ جائیں، نیازی صاحب کا ساتھ دیں، جس کا مرضی ساتھ دیں، ہم آپ کی پینشن بند کر دیتے ہیں. اس پہ سب کی سانس سوکھ گئی، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ بالکل چپ ہو گئے. اس کے بعد دوسری بار ان کا وہ کیڑا ہی مر گیا جو وہ لے کر آئے تھے اپنے ساتھ، وہ کیڑا مر گیا، اور انہوں نے نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اپنی پینشن کو لات مارتے ہیں اور ہماری پینشن چھوڑ دو. تو مطلب لوگ بڑے مفاد پرست ہوتے ہیں، وقتی طور پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اب چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف. اگلا پوائنٹ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، جب آپ سنیں گے تو ہنس ہنس کے آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا. پرویز الہی کے جو بیٹے ہیں مونس، انہوں نے اپنے والد کو پھنسوا دیا ہے، خود وہ باہر کے ملک میں بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں. ماضی میں وہ کس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں میں ابھی آپ کو سنواتی ہوں. حمزہ شہباز کو ککڑی کہہ کر بلاتے تھے، کیونکہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ آپ کو پتہ شروع سے پولٹری اور چکن کا کاروبار کرتے ہیں، ان کو ککڑی کہتے تھے. اور یہاں پہ شاید آپ کو ان کا وہ ٹویٹ بھی نظر آ جائے گا. اس کے علاوہ وہ مریم نواز کو کس کس طرح کی باتیں کرتے تھے، ہیو اے لک. مریم بی بی، آپ کے لیے کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ابا جی کو لے آؤ. اور ایک بات بتاؤں، ابا جی بھی، چاچا جی بھی اور ککڑ جی تو آپ لوگوں نے سن لیا،
اب مونس الہی جو ہیں وہ اپنے والد کو پھنسوا کے پی ٹی آئی میں ڈلوا کے اور خود والد صاحب جیل میں جو ان کی حالت ہو چکی ہے وہ آپ کے سامنے، اور اب جو نیا کام ہوا ہے وہ سن کے آپ کو اور بھی مزہ آئے گا، وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے پنجاب اسمبلی کا جو سٹاف ہے وہ اپنے گھر پہ رکھا ہوا تھا کام کاج کے لیے۔ اب اس میں ان کے پاس جو ملازمین تھے ان کی تعداد سن کے آپ حیران ہو جائیں گے، اور آپ کو لگے گا کہ شاید پرویز الہی جو ہیں وہ خود ایک وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم والا پروٹوکول لے رہے تھے۔ جی ہاں، انہوں نے 60 ملازمین اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، 60 ملازمین، اور ان 60 ملازمین میں جو انہوں نے لوگ رکھے ہوئے تھے اس میں سیکیورٹی اہلکار تھے، کوکس تھے، اور اس کے علاوہ ڈرائیورز تھے، اور جتنے بھی گھر کے کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ سلامت کے آگے جھکتے تھے، وہ 60 کے 60 افراد جو ہیں وہ اب پنجاب اسمبلی کا جو سٹاف ہے اس کو واپس لے لیا گیا ہے۔ اب پرویز الہی جو ہیں ان کے پاس کوئی بھی پنجاب اسمبلی کا سٹاف نہیں ہے، ان کے پاس اب کوئی بھی ملازم وہاں پر نہیں ہے، اور جو سابق سیکرٹری محمد خان بھٹی ہیں وہ بھی معطل ہو گئے ہیں۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں جی اگلے پوائنٹ کی طرف، اور اگلا پوائنٹ جو ہے نا ایک اشارہ، بلکہ اشارہ کیا کھلی بات کی ہے عرفان قادر صاحب نے، اور جو انہوں نے کہا ہے اس کے بعد آپ کو عزائم پتہ چل جائیں گے کہ گورنمنٹ اب آگے کیا کرنے جا رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے۔ جناب علی ذرا یہ ملاحظہ فرمائیے کہ عرفان قادر صاحب کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ججز کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے، اور سمجھ سکتے ہیں آپ اشارہ کس طرف ہے، اور انہوں نے کہا کہ جج صاحبان سیاسی معاملات میں نہ الجھیں برائے مہربانی۔ یہ ایک وارننگ بھی ہے، یہ ایک اشارہ بھی ہے، اور یہ ایک خبر بھی ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اشارہ کس طرف ہے، خبر کیا ہے، اور اگر نہیں آئی تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں میں کس کھیت کی بولی ہوں جناب۔ عرفان قادر صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کہیں نہ کہیں یہ بات فیصلہ کر چکی ہے کہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ بندیال صاحب نے کیا ہے، یا ماضی میں ثاقب ناصور صاحب نے کیا ہے، یا جتنے بھی لوگوں نے منصف بن کر منصفی کی دھجیاں اڑائی ہیں، اور جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ٹینیور میں اپنے ٹائم پیریڈ کے اندر جو کچھ بھی کریں گے تو ریٹائرمنٹ کے بعد ہمیں کون پوچھنے والا ہے، تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ چاہے کوئی ریٹائرڈ جنرلز ہوں، چاہے کوئی ریٹائرڈ جو ہے وہ افسران ہوں، چاہے ان کا تعلق عدلیہ سے ہو۔ اسی لیے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے یہ فیلنگ آئی ہے، ورنہ اتنا کھل کے عرفان قادر یہ بات نہ کرتے کہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بندیال صاحب کے خلاف اور ثاقب ناصور صاحب کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہوگا، اور مقدمات درج ہوں گے، اور وہ تکلیفیں جو باقیوں نے برداشت کی ہیں وہ ان کو کرنی پڑیں گی۔ اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ 14 اگست کو آئیں گے، اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ سپٹمبر میں آئیں۔ اور سپٹمبر میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ سپٹمبر میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ بندیال صاحب گھر جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جس دن بندیال کی چھٹی ہو اگلے دن میں پاکستان آؤں، اور اس کے بعد عرفان قادر کا جو یہ بات ہے اس کو آپ ٹیلی کر کے دیکھیے تو سمجھیے کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں۔ اور اب چلتے ہیں نیازی صاحب کے بیان کی طرف۔ ایک نیا بیان ان کا آ گیا ہے جسے اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو سننے کے بعد آپ کو لگے گا کہ نیازی صاحب واقعی بوکھلا گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ مجھے دوبارہ گرفتار کریں، اس لیے خوف پھیلا رہے ہیں تاکہ مجھے گرفتار کریں تو لوگ چپ کر کے بیٹھ جائیں، یعنی وہ پھر سے لوگوں کو اکسانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اب کی بار انہوں نے ایک ورڈ کا اضافہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ کیا آپ نے ان کے ظلم کے سامنے چپ کر کے بیٹھنا ہے یا پر امن احتجاج کرنا ہے۔ بس پر امن کا ورڈ جو ہے نا ان کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا، بڑی مشکل سے انہوں نے کہا ہے، ورنہ وہ یہی کہتے کہ میں دوبارہ گرفتار ہوا تو تم لوگوں نے توڑ دینا ہے سارا۔ تو جناب علی، نیازی صاحب جو ہیں وہ پہلے دن سے ہی یہ پلاننگ کر رہی ہیں، یہ توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ، یہ کر دو وہ کر دو، یہ نیازی صاحب کا شروع سے وتیرہ رہا ہے۔ میرا خیال ہے آج کے ولاگ کو ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، خبریں تو میرے پاس اتنی ساری ہیں لیکن جو اگلی خبریں ہیں وہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتا دوں گی۔ تو چلیے جناب، آپ لوگوں کی باری ہے کہ جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ نادرا کے جو 4 افسران جنہوں نے جنرل عاصم منیر کے خلاف جنرل فیض کے کہنے پر، نیازی صاحب کے کہنے پر اتنی بڑی سازش کی، ان کے گھر کے فیملی کے ڈیٹاز کو لیک کیا، اب ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تحریک اصلاح جو ہے وہ نون لیگ میں ضم ہو گئی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا فضل الرحمان کا جو ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرونی لابی نے ان کو لانچ کیا تھا نیازی صاحب کو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آنے والے وقتوں میں ثاقب ناصور اور بندیال صاحب کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور آپ لوگوں نے ہی مجھے بتانا ہے کہ پرویز الہی نے جو 60 ملازمین اپنے پاس رکھے ہوئے تھے ان سب کی چھٹی کرا دی گئی ہے۔ ان تمام خبروں کے بارے میں جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے پان۔